दोस्त न दुश्मन, सबसे पहले अमेरिका। कांग्रेस से अपनी पहली तकरीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नाकाबिल तस्खीर और अजीम बनाने का जो नारा लगाया है, इसके आगे वो किसी दोस्त और दुश्मन का फ़र्क नहीं रख रहे हैं, बल्कि सबको एक ही लाठी से हाँकने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। यूरोप के साथ दिहाइयों पर मुहैयत दोस्ती और यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ रिवायती अमरीकी पॉलिसी को भी रिवायत शिकन ट्रंप ने एक ही झटके में झटक डाला है। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर के साथ झड़प, उन्हें व्हाइट हाउस से निकालने और रूसी सदर पुतिन की तारीफों ने सारे यूरोप को हिला कर रख दिया है। ट्रंप के इस रवैये के बाद यूरोप को अपने दिफा की फिक्र लाहिक हो गई है। कई दिहाइयों से नेटो में शामिल यूरोपीय ममालिक अपने दिफा का बेशतर बोझ उठाने के लिए सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका पर इन्हिसार करते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप के हाथों इमदाद की कटौती और इत्तेहाद से निकलने के खदशे के पेश नज़र अपने सलामती और दिफा के लिए यूरोपीय दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफे और फौजी सलाहियत में तोसी के लिए तदबीरें सोची जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक ये बात आम है कि जब वो कुछ कह देते हैं ना, तो फिर किसी और की तो क्या, वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। ट्रंप ने सदारत संभालते ही यूएस8 के तहत 90% आलमी इमदाद बंद कर दी। कनाडा, मैक्सिको और भारत की मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के साथ साथ चीन पर भी ट्रंप ने भारी टैक्स आयद कर दिया है, जिसका इतलाक 2 अप्रैल से होगा। जो मुल्क अमरीकी मसनूआत पर जितना टैक्स लगाएगा, जवाब में उस मुल्क पर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जाएगा। कुछ दो फिर कुछ लो की पॉलिसी पर चलते हुए ट्रंप विकेट के चारों अतराफ निकल कर छक्के चौके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मामले में अमरीकी सदर बराह रास्त शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए अमरीका ने हमास के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने हमास को धमकी दी है कि अगर तमाम यरगमाली रिहा न हुए तो सब मारे जाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो हमास को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी सामान इसराइल को फराहम करेगा। इससे पहले वो गजा पर कब्ज़े का प्लान भी पेश कर चुके हैं और इस पर सऊदी अरब की हिमायत मिलने का खुद साख्ता ऐलान भी कर बैठे थे, जिसे सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया था और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। अब खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप अगले माह अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे, जहां 1000 अरब डॉलर के मुआहदे तय पाने का इम्कान है। साथ ही चीन ने अमेरिका का गजा प्लान मुस्तरद करते हुए मिस्र और दीगर अरब ममालिक के गजा मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी सदर के फैसलों और ऐलानात की धूल सारी दुनिया पर छा रही है। नाज़रीन, एक तरफ वो गजा, यूक्रेन, तिजारती महाज, नेटो फंडिंग रोकने के ऐलानात कर रहे हैं, साथ ही अब ट्रंप ने ईरान को एटमी मुआहदे की पेशकश कर दी है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ताकत का रास्ता अपनाया गया तो वो खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। हर महाज पर ट्रंप की पंजा आजमाई का नतीजा अमेरिका के लिए बड़ा भयानक भी साबित हो सकता है। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त भी हुई है नाज़रीन, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान और उसके खित्ते से है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के मंसूबे में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि ट्रंप ने जिस दहशतगर्द को 13 अमरीकी फ़ौजियों का कातिल करार दिया है, उसके मंसूबे के नतीजे में काबुल एयरपोर्ट पर 160 अफगान शहरी भी जान से गए थे, लेकिन इनका ट्रंप ने कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिका के लिए इंसानियत और खून भी मुतासब है। ट्रंप ने कांग्रेस से पहली तकरीर में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे का भी जिक्र किया है और इसे वापस लेने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बनू कैंट हमले में भी अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ऑब्वियसली ये आता है कि अमरीका का छोड़ा गया ये असलहा वहाँ से निकालेगा कौन? क्या ट्रंप इसके लिए तालिबान से बातचीत करेंगे, जो इन हथियारों को अपना माल गनीमत करार देते हैं और सालाना दिफाई परेड में उस असलहे की नुमाइश भी करते हैं, या फिर दाइश के दहशतगर्द को पकड़ने के मिशन की तरह अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे को समेट कर अमरीका तक पहुंचाने का टास्क भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा? पिछले दिनों इस बड़े अहम मामले पर मेरे प्रोग्राम में साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब ने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तेजी में थी, अपना असला नहीं लेके छोड़ के जाना चाहिए था उनको। वो सब असला टेररिस्ट के हाथ लग रहा है, क्या वो वापस ले सकेंगे? इतना आसान नहीं होगा। ना तालिबान देना चाहेंगे, ना ही वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी।
اس لیے یہ پاکستان پہ ممکن ہے دباؤ ڈالیں کہ آپ ہمیں وہ اسلحہ لے کر دیں. بھائی ہم کیسے لے کر دیں؟ آپ نے ایک غلطی کی بہت بڑی. بہرحال اس معاملے میں میرے خیال میں دونوں ملکوں میں تھوڑا سا تعاون میں ہوتا دیکھ رہا ہوں. ناظرین، کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس بڑے اہم معاملے پر لب کشائی کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے وہ اس ہائی ٹیک اسلحے کی وجہ سے ہو رہی ہے. امریکہ اگر افغانستان سے اسلحہ واپس لے جائے تو پاکستان دہشت گردی بآسانی جیت جائے گا. یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے. جو بھی دراندازی ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ساری کی ساری جو ہے امریکہ جو ایک بڑا ہائی ٹیک قسم کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. خود جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلحے کو واپس وہاں سے منگوائیں گے. تو اس سے اس جنگ کی شدت میں جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس میں کامیابی کے امکانات جو ہے بہت بڑھ جائیں گے. ناظرین، کل وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی بتایا کہ وزیر خارجہ سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے کی واپسی پر بات ہوئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے چھوڑے گئے ہتھیار افغانستان سے واپس لے لیتا ہے تو خطے میں امن بحال ہوگا. اب اس بحالی میں کیا پاکستان کا بھی کوئی کردار ہوگا یا نہیں، ابھی اس متعلق کوئی خبر نہیں ہے. البتہ آج ہی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے مفاد مشترک ہیں اور داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی میں امریکہ اور پاکستان کا تعاون انتہائی اہم ہے. اب یہ تعاون کہاں تک جائے گا اس پر فی الحال خاموشی ہے. اس تمام پیش رفت کے دوران کل برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے امریکی ذرائع سے خبر دی ہے کہ مختلف ممالک کے سیکیورٹی اور جانچ پڑتال کے نظام کے جائزے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی سفری پابندی کے حکم کے تحت افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کا امریکہ میں داخلہ آئندہ ہفتے سے روکا جا سکتا ہے. اسی خبر کے مطابق ٹرمپ کی اس نئی سفری پابندی کے حکم پر پاکستان کے علاوہ ان ہزاروں افغان شہریوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے جو امریکی اسپیشل امیگرنٹ کے طور پر امریکہ میں پناہ لینے کے لیے کلیئرنس بھی حاصل کر چکے ہیں. یہ تمام وہ افغان ہیں جو افغانستان میں امریکی جنگ میں امریکہ کی معاونت کرتے رہے ہیں، لیکن اب صدر ٹرمپ ان کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں. دوست ہوں یا دشمن ہوں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، غیر روایتی انداز صدارت نے سب کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے. اس تمام صورتحال پر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کی نہ دوستی بھلی ہے نہ دشمنی بھلی ہے. ہما بقائی صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، تجزیہ کار ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. ہما صاحبہ، داعش کے کارکن کی گرفتاری میں پاکستان نے امریکہ کی مدد کی، یہ یقیناً سیکیورٹی اور دو طرفہ تعلقات کو وسیع تقویت دے گا. لیکن ٹرمپ اب افغانستان میں جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کی واپسی کی بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلحہ وہاں سے واپس ہو جاتا ہے تو پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کئی عرصے سے لڑ رہا ہے اس میں کامیابی حاصل کر لے گا. لیکن جو اہم سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس اسلحے کو واپس لائے گا کون؟ میرا خیال ہے یہ تو ایک شاخسانہ ہے اس بہت خوبصورت تصویر کشی جو آپ نے ابھی کی پوری صورتحال کی وہ، لیکن اس میں ایک بیک ڈراپ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بیک ڈراپ یہ ہے کہ جو میجر فورن پالیسی تھرسٹ ہے ٹرمپ کا، جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور جو کنٹینیوٹی ہے، وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اور کنٹینمنٹ آف چائنا میں ایک سوچ امریکہ میں یہ بھی تھی کہ کیا ہم اپنے رویے سے پاکستان کو بالکل چائنا کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور کیا ہمیں سافن ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر. کیونکہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس تمام یہ جو بائیڈن کا وقت گزرا اس میں ایک بلاکس بنے ہیں امریکہ کے یا ویسٹ کے خلاف. اس میں رائزنگ نیکسس آف چائنا اینڈ رشیا ہے، اس میں چائنا کی بڑھتی ہوئی انویسٹمنٹ ہے ان افغانستان اینڈ آلسو ان ایران، اور پھر ٹرکی اور پھر سینٹرل ایشیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل انٹریکشنز ہوتے ہیں ٹرمپ کے، اور ٹرمپ کے انٹریکشنز میں بہت پریگمیٹزم بھی ہے. آپ نے بہت اچھی طرح تصویر کشی دیکھی، لیکن کچھ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں. فار ایگزامپل وہ پہلے کہتے تھے کہ جی غزہ سے پیلسٹینینز ہی تمام نکل جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اب وہ کہتے ہیں حماس نکل جائے.
کیونکہ ظاہر ہے کہ پش بیک آیا. پھر انہوں نے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز دیے اور غیر روایتی طریقہ صدارت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 16 رولنگز پر ان کے اپنے سپریم کورٹ نے انہیں روک دیا ہے, اور ایک ڈسٹرکٹ جج نے جو رولنگ دی تھی اس کو ہائر کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا جو وہ کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیے کینیڈا نے کہا ہم آپ کی بجلی بند کر دیں گے, وہاں سے پش بیک آیا ہے. چائنا نے آلریڈی ایک فٹ ورک شروع کیا ہے انٹرنل کنزمپشن بڑھانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور میرے یہ بھی ان کے اپنے جو تو بڑا کلیئر ہے میڈم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اپنا, انہوں نے اسپیس بڑھا دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں اس معاملے کو پاکستان کے حوالے سے, تو کیا یہ افغانستان کے اسلحے کی واپسی کے لیے پاکستان پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر آ سکتا ہے, کیونکہ اس طرح نہیں, ہم کوئی آلریڈی ہماری ٹینشن ہے بارڈرز پہ, ہم کوئی جنگ میں تھوڑی جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے کچھ سٹیپس لیے ہیں جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل آج تاریخ دی گئی ہے کہ افغانیوں کو اس حد جو انڈاکیومنٹڈ افغانی ہیں وہ باعزت چلے جائیں, ان کے ساتھ کچھ ان کو جی وہ چلے جائیں, ان کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا, لیکن اب they will have to go back. تو یہ ہماری ایک سمجھے رسپانس ہے اس سچویشن میں کہ پاکستان مڈ ریجن یا مڈ سٹیٹ نہیں بنے گا افغانیوں کو مزید ان کا بوجھ مزید اٹھانے کے لیے. جو بات ہے کہ جو پوری صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہتر ہو جائے گی اگر وہ اسلحہ وہاں سے نکل جائے گا, یہ ایک حصہ ہے. اس سے پہلے ہم ہر وقت کہتے تھے کہ جی انڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور انڈیا ہماری ویسٹرن بارڈر کو استعمال کرتا ہے, وہ پاکستان کی سافٹ بیلی ہے. ایک گزارش اور کر دوں, آسان ہوتا ہے دوسروں کو مدر الزام ٹھہرانا, لیکن جب ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں تو لوگ آ کے فشنگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی جن کو ہمیں دیکھنے کی اور ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور ان جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس اسلحہ کی وجہ سے چڑھ رہی ہے, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. مجھے ہما صاحبہ یہ فرمائیے, اس وقت پاکستان اس بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکے. ایک طرف ہم نے یہ دیکھا ماضی میں جس طرح سے ہوا, امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا, یا پھر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنائی جائے, کیونکہ آج اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی سوال ہو گیا نا کہ جب امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جب کوئی پالیسی نہیں ہے تو ہم نے کیسے شریف اللہ کو حوالے کر دیا, اس پر کوئی نیگوسیشن ہو سکتی تھی. ہم ہیں اس پوزیشن میں کہ نیگوشیٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں ہے. جو ہماری معاشی کمزوری ہے اس نے ہمیں گلے تک جکڑا ہوا ہے. ہم ان تمام اداروں کے آگے پھنسے ہوئے ہیں جن اداروں پر امریکہ کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں جی رہے ہیں. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو آج کی دنیا ہے اس میں ملٹی لیٹرلزم کولیپس کیا ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زور ہے. تو جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ایمرج ہوئی, جو یوکرین میں صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں, وہ تو اس بات کی بالکل واضح عکاس ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. امریکہ نے بھی وہی وتیرہ اپنایا, اسرائیل نے بھی وہی وتیرہ اپنایا, رشیا نے بھی اور انڈیا میں بھی. یہ اس وقت مڈل پاورز اور سپر پاورز ہیں جو یہ دنیا کو باور کرا رہی ہیں کہ آپ جو ہم پہلے ملٹی لیٹرلزم, یونائٹڈ نیشنز, ہیومینیٹیرین لا, ہیومن رائٹس, یہ پورا لبرل آرڈر جو ہے کولیپس ہو گیا. صاحبہ میں اسی بات پر آ رہی تھی, بھارت میں ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, کینیڈا ریٹیلیٹ کر رہا ہے, روس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے وہاں سے ریٹیلیشن آ رہی ہے, تو یہ ریئیکٹ تو کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اوپر بھی ابھی یہ ٹریول ایڈوائزری کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی, کہ یہاں پر شاید ان کے مطابق ہمارا جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے شاید سفری پابندیاں لگا دی جائیں. ایسا برطانوی اخبار روئٹرز اس طرح کی خبریں دے رہا ہے. تو کیا ہم اس معاملے پر بھی ہیں اس پوزیشن میں کہ ہم کنونس کر سکیں اس معاملے پر کہ ہم پر یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں؟
دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پہلی ٹرم میں بھی 7 مسلم کنٹریز پر انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں جن کو آتے ہی بائیڈن نے ختم کر دیا تھا. اب انہوں نے دوبارہ, مجھے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس خبر کو جان کر رویٹرز کے تھرو لیک کرایا گیا ہے تاکہ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہو, لیکن ایک فریم ورک آ رہا ہے ریڈ, یلو اور اورنج کا. لال ممالک وہ ہوں گے جن سے بالکل سفری پابندی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان ریڈ زون میں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ پاکستان اورنج اور یلو زون میں ہو. اور یہ اتنا ہنگامہ آپ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ خبر کر دی کہ آپ پہ سفری پابندی لگے گی, آپ کے روز لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں دبئی سے اور ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو کچھ تو مسئلہ ہے نا, کچھ تو سیکیورٹی لیپسز ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے لوگوں کو لیتے ہوئے ڈرتی ہے. صحیح. ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے, جو اس کے جواب میں عرب ممالک کا غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ آیا جسے صدر ٹرمپ نے مسترد کیا, وہ اسرائیل کے ذریعے حماس کو بھی اب کھلا باقاعدہ پیغام دے رہے ہیں, ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے خود آغاز میں کہا, وہ نکلنے کی, چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں. اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں ان کا جو سعودی عرب جانے کا امکان ہے, وہاں یقیناً یہ تمام معاملات جو ہوں گے وہ ان کی لسٹ میں ہوں گے, اس پر بات ہوگی. کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس کانٹیکسٹ میں غزہ کا مستقبل؟ دیکھیے جو بائیڈن تھے نا, ان کا فوکس صرف اسرائیل تھا. ٹرمپ کا فوکس مڈل ایسٹ ہے, اور ٹرمپ کے, میں نے آپ سے کہا, وہ بزنس مین ہیں, تو جو ابراہیم ایکارڈز ہیں نا, وہ اس کو تھوڑا ریوزٹ کرنا چاہیں گے. وہ اکوموڈیشن بھی چاہیں گے, اور بہرحال کیونکہ اسرائیل کی پشتپناہی تو وہ نہیں چھوڑ سکتے, زیونسٹ لابی کے تو برخلاف وہ نہیں چل سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھیے ٹرمپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھیں گے, اور آلریڈی وہ پیچھے ہٹیں. حماس جو ہے وہ اس وقت کانٹا ہے سب کی نگاہ میں. اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ تمام مسئلے, وہ سب سے پہلے وہ سمجھتا تھا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایران کی پشت پناہی ہے سارے انسرجنٹ گروپس کی جو مڈل ایسٹ میں ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوں چاہے وہ سعودی عرب کے خلاف بھی ہوں. تو دیکھیے اس پورے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کے قصے میں انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ایران کو ڈی فینگ کریں یا ایران کو کمزور کریں, اور اب وہ ایران سے بھی بات چیت پر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ساری فلیکسیبلٹی, اس ساری گفتگو میں ہما صاحبہ جو مجھے آپ کی بہت اچھی بات لگی نا, جس نے میرے دل کو بڑھایا اور یقیناً سننے والوں کے دل کو بھی بڑھایا ہوگا, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو غزہ کے معاملے پر ٹرمپ جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں یا جس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہما بقائی. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھی.